बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि तफसीर कुरान के सिलसिले में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बाकायदा तौर पर तफसीर जो है वो सिखलाई और कुरान की तफसीर और वजाहत और तबयीन करना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिसालत मनसब के अंदर शामिल था। मनसब रिसालत में ये बात शामिल थी। अल्लाह फरमाते हैं वअनज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, कि हमने आपकी तरफ ये कुरान मजीद नाज़िल किया है ताकि आप इसको लोगों के सामने खोल खोल कर बयान कर दें। और उसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि असलाफ की जो तफसीर होती थी उसमें इख्तिलाफ बहुत मामूली होता था और वो इख्तिलाफ जो है वो तनव्वो का था, तजाद का नहीं। उसमें एक दो मिसालें भी हमने पढ़ी कि एक ही चीज़ जो है उसका नाम, उसकी मुख्तलिफ सिफ़ात और उसके मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से अगर बयान किया जाए तो वो एक ही ज़ात मुराद होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेशुमार नाम हैं, तो आप अल्लाह का कोई एक नाम जो है जब वो बोलें, जैसे आप अस्सलाम, अल मुमिन, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, तो इन तमाम नामों से मुराद एक ही ज़ात बारी ताला होती है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ नाम हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस नाम से भी पुकारा जाए उससे मुराद अल्लाह के नबी की ज़ात ही होगी। तो ये गोया कि तफसीर का जो इख्तिलाफ था ये तनव्वो का इख्तिलाफ था, तजाद का इख्तिलाफ नहीं था। तनव्वो का इख्तिलाफ था, ये तजाद का नहीं था। तो आज इसी मौजू को ही लेकर हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं। जी, आज हम पढ़ेंगे सलफ का तरीके तफसीर। यही जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी की वजाहत, कि जब हम ये पढ़ चुके हैं कि सलफ जो हैं उनकी तफसीर में तनव्वो का इख्तिलाफ था, तजाद का नहीं था, तो आगे फिर सिरात मुस्तकीम की तफसीर में भी इसी तरह का इख्तिलाफ पाया जाता है। तो सिरात मुस्तकीम जो है सीधा रास्ता, अब सीधा रास्ता जो है कुरान भी सीधा रास्ता ही है, इस्लाम भी सीधा रास्ता है, या हर नेकी का काम जो है वो सीधा रास्ता है। तो अगर कोई शख्स सिरात मुस्तकीम की तफसीर कुरान से करता है तो भी एक ही चीज़ होगी, और अगर कोई इस्लाम से करता है तो भी वही चीज़ मुराद होगी। और अगर कोई इसके अलावा अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फर्मा बरदारी और इस तरह के अल्फाज से वो तफसीर करता है तो माना और मफहूम और उसका मदलूल जो है या उसका मुसम्मा जो है वो एक ही होगा। जी, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सलफ का तरीके तफसीर। यहाँ से जी कौन पढ़ेगा? कौन अच्छा उर्दू पढ़ लेता है आप में से? सलफ का तरीका तफसीर। ये असल वाज़ेह हो जाने के बाद समझ लेना चाहिए कि सलफ हाँ, बार बारहाला बार ये करते हैं या बारहा ये करते हैं, यानी कई दफा ये करते हैं। बारहा ये करते हैं कि मुसम्मा का बयान ऐसी इबारत से कर जाते हैं जो बाइना ज़ात मुसम्मा पर दलालत करती है, हाँ, गर्चा इसे जो बेअनी ही जाते मुसम्मा पर दलालत करती है, यानी बिल्कुल मुसम्मा जो है मदलूल जो है उसकी जात पर दलालत करती है। जो बयान ही ज़ात मुसम्मा पर दलालत करती है, अगरचा इसे ऐसी सिफ़त का इजहार भी हो सकता है जो दूसरे इसम में नहीं होती। जैसे वो कहें कि अहमद हाशिर हैं, माही हैं, आकिब हैं, और कुद्दूस वो अब हैं ये जो गफूर अहमद जो है ये अल्लाह का नबी का नाम है, हाशिर भी आपका नाम है, माही भी आपका नाम है। तो अगर वो कहें कि अहमद जो है वो हाशिर हैं, माही हैं, आकिब हैं, तो वो गोया कि एक ही मुसम्मा के ऊपर दलालत कर रहे हैं लेकिन मुख्तलिफ उसकी सिफात हैं। जी और कुद्दूस वो है जो गफूर और रहीम है। जी। ऐसे मौके पर सिर्फ का मकसद ये दिखाना होता है कि मुसम्मा तो एक ही है मगर दोनों सिफतें एक नहीं हैं, और मालूम है कि ये इख्तिलाफ तज़ाद के इख्तिलाफ नहीं है जैसे कि बाज़ लोग गलती से ख्याल करते हैं। हाँ, तो असल में पीछे जितना मौजू गुजरा था या उसके अंदर जितनी मिसालें आई थी उनका खुलासा ये है
کہ اگر ایک ہی ذات کی مختلف صفات یا اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جائے تو مراد وہ ایک ذات یا ایک مدلول یا ایک مسمى یا ایک شخصیت ہی ہوتی ہے، اور یہ اختلاف جو ہے تضاد کا نہیں ہے، یعنی اس میں باہم ایک تفسیر دوسری تفسیر کی ضد نہیں ہے، بلکہ ایک تفسیر دوسری تفسیر کے دوسرے پہلو کو اور اس کے دوسری نوع یا تنوع کو بیان کر رہی ہے۔ جی، صراط مستقیم کی تفسیر۔ صراط مستقیم کی تفسیر، اس کی ایک اور مثال سنیں۔ صراط مستقیم کی تفسیر میں بعض سلف نے فرمایا کہ وہ قرآن ہے۔ ہاں، یہ یعنی قول بعض نے نبی کہا جی صراط مستقیم سے مراد قرآن ہے۔ جی، یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی پیروی میں ہے جو ترمذی اور ابو نعیم میں متعدد طرق سے مروی حدیث علی میں موجود ہے کہ فرمایا قرآن حبل اللہ المتین ہے، ذکر حکیم ہے اور وہی صراط مستقیم ہے۔ جی، یہ تفسیر بعض سلف کی ہے، لیکن بعض دوسرے بزرگان سلف کا قول ہے کہ صراط مستقیم اسلام ہے، اور یہ قول نواس بن سمعان کی اس حدیث کے تتبع میں ہے جو سنن ترمذی وغیرہ میں ہاں، آئی یہ ہے۔ تتبع میں ہے، یعنی اس کی پیروی میں ہے، یعنی اوپر جس نے قرآن مجید کے ساتھ تفسیر کی ہے اس کے سامنے بھی ایک حدیث مبارکہ ہے، اور جس نے اس اسلام کی تفسیر کی ہے اس کے سامنے بھی حدیث مبارکہ ہے۔ جی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے صراط مستقیم کی یہ مثال دی ہے کہ صراط کی دونوں طرف دو دیواریں ہیں اور دیواروں میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر تھوڑا نیچے کریں جی، اور دروازوں پر پردے چھٹے ہوئے ہیں۔ ایک منادی صراط کے اوپر سے پکار رہا ہے اور دوسرا منادی صراط کے سرے پر سے پکار رہا ہے۔ فرمایا تو صراط مستقیم اسلام ہے اور دیواریں حدود الہی ہیں اور کھلے ہوئے دروازے محارم الہی ہیں، اور صراط کے سرے کا منادی کتاب اللہ ہے اور صراط پر کا منادی قلب مومن میں واضح الہی ضمیر ہے۔ جی، تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ تو اگر آپ صراط مستقیم کا معنی اسلام کریں یا قرآن کریں تو قرآن اسلام ہے اور اسلام قرآن ہے، جو احکام قرآن مجید میں ہیں وہ اسلام ہے، اور جو اسلام میں چیزیں ہیں وہی قرآن ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ہی چیز کے دو مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ جی، دیکھو صراط مستقیم کی یہ دونوں تفسیریں ظاہر ہیں مختلف معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں مختلف نہیں بلکہ متفق ہیں، ایک ہیں، کیونکہ دین اسلام اتباع قرآن ہی کا دوسرا نام ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہر مفسر نے ایسے وصف کی طرف اشارہ کیا جو دوسرے کے وصف سے الگ تھا، پھر لفظ صراط تیسرے وصف کی طرح بھی رہنمائی کرتا ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم کی تفسیر سنت و جماعت سے، طریقے عبودیت سے، طاعت اللہ و رسول وغیرہ سے بھی کی گئی ہے، مگر یہ سب لفظ ایک ہی ذات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ان مفسروں میں کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک نے کسی ایک صفت کو بیان کیا ہے۔ جی، ٹھیک ہے۔ اختلاف کی ایک اور نوعیت، اختلاف کی دوسری قسم یہ ہے کہ ہر مفسر اس میں عام کے کسی ایک نوع کا مثال کے طور پر تذکرہ کر دیتا ہے تاکہ سامع کا ذہن پوری نوع کی طرف منتقل ہو جائے، اور یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس نوع کی جامع معنی تعریف کی جائے۔ مثلاً ایک عربی زبان سے ناواقف اجمی آدمی سوال کرتا ہے کہ خبز کیا ہے، اور جواب میں ایک روٹی دکھا کے بتا دیا جاتا ہے کہ خبز یہ ہے۔ ظاہر اس طرح اشارہ روٹی کی پوری نوع کی طرف ہوتا ہے، نہ کہ ہاتھ میں اٹھائی ہوئی اس کی ایک روٹی کی طرف۔ ہاں، یعنی ایک آدمی جو ہے وہ عربی نہیں جانتا اور وہ کسی سے پوچھا جی خبز خبز کس کو کہتے ہیں، اب خبز چونکہ روٹی کو کہتے ہیں تو آگے سے جواب میں کوئی شخص جو ہے روٹی اٹھا کے اس کو کہہ دے کہ یہ خبز ہے۔ اب وہ خبز جو ہے اس کو دکھا کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی روٹی جو ہے آپ کے سامنے آئے گی تو اس کو خبز کہیں گے۔ یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کہ یہ جو میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے صرف یہ ایک روٹی کو خبز کہیں گے، باقی روٹیوں کو خبز نہیں کہیں گے۔ تو وہ گویا کہ ایک جز یا ایک نوع کی مثال دے کر پوری جنس کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی روٹیاں اس طرح کی ہوں گی اس کو خبز ہی کہیں گے۔ جی، بعض اور الفاظ کی تفسیر اور مختلف اقوال میں تطابق یعنی ان کے درمیان مطابقت۔ اس کی مثال اس آیت کریمہ کی تفسیر سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ثم اعوذ اورثنا باللہ الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات۔ جی، اب اس کا ترجمہ پڑھ دیں۔ پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے،
پھر کوئی ان سے برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان سے بیچ کی راہ پر، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے نیکیوں میں۔ جی اب ظاہر ہے کہ ظالم لنفسہ میں واجبات کا ضائع کرنے والا اور محرمات کا مرتکب بھی داخل ہے۔ اسی طرح مقتصد کے مفہوم میں واجبات کا پابند اور منہیات سے مجتنب بھی داخل ہے۔ مجتنب، اجتناب کرنے والا، بچنے والا۔ جی اسی طرح سابق میں وہ بھی داخل ہے جس نے سبقت کر کے واجبات کے ساتھ حسنات کے ذریعے بھی قربت الہی حاصل کی ہے۔ جی اب مفسر اب اس حسنات و آیت طاعات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض وہ ہیں جو ظالم لنفسہ ہی، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، اور بعض وہ ہیں مقتصد جو درمیانے ہیں، یعنی نہ زیادہ نیکی اور نہ زیادہ گناہوں کی طرف راغب ہیں۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں۔ تو یہ 3 الفاظ جو ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی صفات کے اعتبار سے بیان کیے ہیں۔ اب مفسرین جو ہے وہ ان تینوں کے الگ الگ معنی، واضح بات ہے کہ ہر مفسر جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے، اپنی محنت سے جو اس کے ذہن میں بات آتی ہے اس نے وہی بیان کرنی ہے، لیکن وہ ساری چیزیں اگر دیکھی جائیں تو حقیقت میں ان کا مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک تفسیر جو ہے وہ دوسری تفسیر کی ضد ہے، یا ایک تفسیر کے اندر ایک چیز کو حلال کیا گیا ہے دوسری میں اس کو حرام کر دیا گیا ہے، یا ایک تفسیر کے اندر ایک لفظ کے مفہوم میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے اور دوسری تفسیر میں اسی لفظ کے مفہوم میں برے لوگوں کا تذکرہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جی اب ظاہر ہے کہ جی اب مفسر حسنات و طاعات یہاں سے اب مفسر حسنات و طاعات میں سے کسی ایک نوع کا ذکر کر دیتا ہے۔ مثلاً کہتا ہے سابق وہ ہے جو اول وقت میں نماز ادا کرتا ہے، اور مقتصد وہ ہے جو اثنائی وقت میں نماز پڑھتا ہے، ہاں درمیانے اور وقت میں ظالم نماز ادا کرتا ہے، اثناء وقت درمیانے وقت میں۔ لنفسہ وہ ہے جو ساعت اثر میں آفتاب کے اسفرار تک تاخیر کر ہاں دیتا ہے۔ اسفرار کہتے ہیں زرد ہو جانے تک، یعنی لیٹ کر دیتا ہے نماز کو۔ تو یہ اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ واضح بات ہے کہ جو سابقوں بالخیرات ہوگا وہ نماز کو اول وقت میں پڑھے گا، اور جو ظالم ہے وہ نماز کو لیٹ کر کے پڑھتا ہے، اور جو مقتصد ہے وہ درمیانے وقت میں۔ جی یا مثلاً مفسر کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں بتا دیا ہے کہ سابق، مقتصد اور ظالم کون لوگ ہیں، چنانچہ وہاں صدقہ دینے والے کو محسن، سود خوار سود کو خور ظالم، کو، سود کھانے والے کو ظالم۔ اور بیع و شرع میں ٹھیک رکھنے والے کو عادل قرار دیا ہے۔ جی مالی معاملات میں آدمی یا تو محسن ہے یا عادل یا ظالم۔ جو شخص واجبات کے ساتھ مستحبات بھی بجا لاتا ہے، مستحبات، واجبات کے ساتھ مستحبات، یعنی وہ چیزیں جو فرض تو نہیں ہے لیکن وہ مستحب ہیں، پسندیدہ ہیں، جیسے نوافل وغیرہ، سنن۔ جی وہ سابق کے محسن ہے۔ جی سود کھانے والا ٹھیک ہے۔ سود کھانے والا یا زکوٰۃ روک لینے والا ظالم ہے، اور مقتصد وہ ہے جو فرض میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور سود نہیں کھاتا۔ فرض کے اس قسم کی تفسیروں میں سے کسی ایک نوع کا تذکرہ کر دیا گیا ہے جو آیت کے عموم میں داخل ہے، اور عرض یہ ہے کہ سامع سمجھ جائے کہ آیت کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے، اور اس کے تذکرے سے اس کی اشابہ اس کے اشباہ و نظائر، یعنی اس سے ملتی جلتی چیزیں اور نظائر اس کی جیسی مثالیں، ان کی طرف ذہن منتقل ہو جائے۔ اس کے اشباہ اور نظائر کی طرف اس کا ذہن منتقل ہو جائے، اور یہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ مثال سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ حد مطابق سے زیادہ آسان ہوتی ہے اور جلد سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عقل سلیم مثال سے نوع کو جان جاتی ہے، جیسے ایک روٹی کی طرف اشارہ روٹی کی پوری نوع بتا دیتا ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ۔ جی اور کوئی پڑھے گا؟ ہاں جی کاشف سعید صاحب آپ پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شان نزول سے متعلق بعض مسائل۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری آیات ایسی آتی ہیں کہ جن کا کچھ نہ کچھ شان نزول ہوتا ہے، کہ مثلا مفسر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں واقعہ پر یا فلاں شخص کے بارے میں یا فلاں غزوے میں یا فلاں معاملے میں نازل ہوئی۔ اب وہ آیت اگرچہ اس خاص واقعہ یا خاص شخص کے بارے میں نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہوتا ہے، یعنی یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ یہ بس اسی کے بارے میں تھی لہذا ہم اس آیت کا جو ہے تطابق نہیں ہے۔ وہ آیت مثلا آیت زہار ہے جس میں زہار کے احکام جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں،
وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو اگر آج بھی کوئی شخص جو ہے وہ زہار جیسا معاملہ کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ وہ صرف حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں تھی، ہمارے بارے میں نہیں ہے، بلکہ جو حکم وہاں ثابت بن قیس کے بارے میں بیان ہوا ہے وہی حکم آج بھی ہر اس شخص کے بارے میں ہوگا جو ایسی بات کرے گا۔ زہار کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے ماں بہن کی طرح ہے، یہ زہار ہوتا ہے، اور پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ مجادلہ میں یہ 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایک آیات ہیں، تو جتنی آیات بھی اس طرح کی ہیں یا جن کے بارے میں مفسرین یہ کہہ دیں کہ یہ آیت فلاں واقعہ فلاں شخص یا فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ اگرچہ اس کا نزول تو مخصوص ہوگا لیکن اس کا حکم عام ہوگا، اور وہ سب مسلمانوں کے بارے میں اس کا حکم جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ جی پڑھیں شان نزول سے متعلق بعض مسائل۔ جی اسی طریقے پر سلف اپنی تفسیروں میں اکثر کہتے ہیں کہ فلاں آیت فلاں شخص یا فلاں معاملے میں نازل ہوئی، جیسا کہ کتب تفسیر میں اسباب نزول کا بیان ہوتا ہے۔ مثلا سلف نے کہا ہے کہ آیت زہار ثابت بن قیس آیت بن شماس زہار، یہ زہار لفظ ہوتا زہار ہے۔ جی جی زہار ثابت بن قیس بن شماس کی عورت کے بارے میں نازل ہوئی، اور آیت لعان اویمر اجلانی یا ہلال بن امیہ کے بارے میں اتری، ہاں، یہ اور جو آیت آیت لعان ہے، یہ لعان کا ایک پورا واقعہ جو ہے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کرے تو جب تک اس کے بارے میں 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک اس پر تو ہم یہ حد جو ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، بلکہ اگر گواہ کم ہوں تو پھر ان گواہوں کے اوپر جو ہے وہ حد لاگو ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے 4 گواہ پورے نہیں کیے۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص خود اپنی بیوی کو جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو اب کیا وہ گواہ تلاش کرتا پھرے گا؟ تو اس کے بارے میں پھر اللہ رب العزت نے لعان کا حکم نازل کیا کہ اگر کوئی خاوند جو ہے وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو وہ پھر پہلے 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی قسم کھا کر کہے گا کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، اور 5ویں قسم کھا کر کہے گا کہ ان لعنت اللہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ اور پھر اس طرح عورت جو ہے وہ 4 قسمیں کھائے گی کہ اللہ کی قسم وہ سچی ہے، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی کہ انا غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین، کہ اس پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ تفریق ڈال دی جائے گی، ان کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ تو یہ لعان کا ایک پورا واقعہ جو ہے سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مخصوص لوگوں کے بارے میں اویمر اجلانی یا ہلال بن امیہ کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، لیکن کیا وہ صرف انہی کے بارے میں خاص تھی یا آج بھی اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آ جاتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کا حکم جو ہے وہ عام ہے اور پوری امت کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ چلیں اور آیت کلالہ جابر بن عبداللہ کے حق میں نازل ہوئیں، اور یہ کہ آیت وَأَنِحْكُمْ آیت بَيْنَهُمْ بِمَا کلالہ کا مطلب أَنزَلَ، کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ والدین ہوں نہ اس کی اولاد ہو، اب اس کی جو جائیداد ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ جی تو اس کی وراثت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کلالہ کے احکام جو ہیں وہ قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں۔ جی وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ یہودی قبیلوں وَأَنِحْكُمْ، اور آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان اس چیز کے ساتھ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہودی قبیلوں بنی قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ جی اور آیت وَمَن يُوَلِّهِمْ وَمَن يُوَلِّهِمْ يُوَلُّوهِمْ، يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، کہ غزوہ بدر میں جن لوگوں نے پیٹھ پھیری ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جی اور آیت شہادت بینکم اذا حضر احدکم شہادت الموت، بینکم، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت، تو یہ اصل میں یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ اگر سفر کے اندر کوئی شخص جو ہے اس کو موت آ جائے اور اس کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ ان لوگوں کو کوئی وصیت وغیرہ دے یا اپنا مال وغیرہ ان کے حوالے کر دے اور ان کو وصیت لکھ دے، تو اس حوالے سے یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی۔ تمیم داری اور عدی بن زید کے معاملے میں اتری، اور حضرت ابو ایوب کا یہ قول کہ آیت ولا تلقوا بأیدیکم وَلَا لا، تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
کہ تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. جی ہم انصار کے متعلق نازل ہوئی. جی اس قسم کے اقوال بکثرت ہیں کہ سلف کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی یا اہل کتاب یہود و نصارہ کے متعلق یا مومنین کے کسی خاص گروہ کے بارے میں، تو ان اقوال سے ان کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ان آیتوں کے احکام انہی اشخاص سے مخصوص ہیں اور دوسرے سے ان کا تعلق نہیں. اس قسم کی بات کوئی مسلمان بلکہ کوئی ہوش مند بھی نہیں کہہ سکتا. اس جی بارے میں تو اختلاف ہوا ہے کہ آیت میں سبب کی بنا پر جو لفظ عام استعمال ہوا ہے وہ اسی سبب کے ساتھ خاص ہے یا نہیں، لیکن علماء اسلام میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے عمومات متعین اشخاص ہی کے ساتھ خاص ہیں. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے عمومات متعین اشخاص کے اشباہ و امثال کے ساتھ خاص ہیں، یعنی ان کا حکم ایسے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے جو ان اشخاص کے مشابہ ہوں. ہاں، اشباہ یعنی ان کے مشابہ، اور امثال ان جیسے. تو یہ آیات جتنی بھی اس طرح کی آئیں گی، بے شمار آیات ہیں جن کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ فلاں واقعہ، فلاں شخص یا فلاں معاملے میں فلاں گروہ کے بارے میں نازل ہوئی. تو ایسا کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ اس سے مراد صرف وہی متعین اشخاص ہی مراد ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ وہ اگرچہ نازل تو خاص افراد کے بارے میں ہوتی ہے، لیکن اس کا حکم عام ہوتا ہے، وہ تمام مسلمانوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے. جی جب آیت کا سبب نزول معلوم و متعین ہے، اگر وہ امر یا نہیں کی آیت ہے تو اس کا حکم یقیناً ان سب لوگوں پر جاری ہوگا جو شخص متعین سے ملتے جلتے ہیں. اس طرح اگر آیت نے مدح یا ذم کی بنا پر کوئی خبر ہاں، دی مدح گئی ہے تعریف اور ذم مذمت. تو وہ بھی اس شخص کے مشابہ تمام لوگوں کے حق میں عام ہے. جی سبب نزول کا علم آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ سبب معلوم ہو جانے سے مسبب بھی معلوم ہو جاتا ہے. ہاں، اسی یعنی بنا سبب پر نزول فقہا کا جو علم ہے اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس آیت کو سمجھنے میں آدمی کو مدد مل جاتی ہے، کہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ آیت فلاں بندے کے بارے میں، فلاں واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو پھر اس کا مفہوم جو ہے وہ آدمی کو جلدی سمجھ آ جاتا ہے. جی سبب نزول کا علم آیت کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اسی بنا پر فقہا کا زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ جب قسم کھانے والے کی نیت معلوم ہو سکے تو دیکھنا چاہیے کہ قسم کھانے کے تحریک کس سبب سے ہوئی. جی اور جب سلف کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں معاملے میں نازل ہوئی تو اس کی غرض کبھی ہاں، یہ تو نہیں ان کی ہوتی غرض کہ کبھی یہ ہوتی ہے. جی یہ ہوتی ہے کہ آیت کا سبب نزول یہ ہے، اور کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاملہ اس آیت کے حکم میں داخل ہے اگرچہ وہ خود وہ معاملہ سبب نزول میں نہ بھی ہو. علماء محدثین کا اختلاف ہے کہ جب صحابی کہے کہ آیت فلاں بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس کا یہ قول حدیث سے مسند قرار دیا جائے گا یا محض صحابی کی تفسیر جو حدیث سے مسند نہیں سمجھی جاتی. امام بخاری نے ایسے قول کو حدیث سے مسند مانا ہے، مگر دوسرے محدثین ایسا نہیں کرتے. اکثر کتب مسانید مثلا مسند احمد وغیرہ اسی مسند احمد، اصطلاح کے مسند نہیں، مسند احمد. مسند احمد اسی اصطلاح کے مطابق ہے، لیکن جب صحابی سبب بیان کر کے کہتا ہے کہ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی تو ایسے قول کو تمام محدث حدیث سے مسند ہی مانتے ہیں. پھر یہ بھی یاد رہے کہ سلف میں سے ایک شخص جب کہتا ہے کہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی ہے اور دوسرا کسی اور بارے میں نزول بتاتا ہے تو اس سے لازم نہیں ہوتا کہ دونوں میں اختلاف ہے، جبکہ آیت کے مفہوم میں دونوں قول داخل ہوں. اسی طرح جب ایک صحابی ایک سبب نزول بتاتا ہے اور دوسرا صحابی دوسرا سبب بیان کرتا ہے تو اسے بھی اختلاف پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے آیت دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، ایک دفعہ ایک سبب پر، دوسری دفعہ دوسرے سبب پر. ہاں، یعنی مثال کا سبب نزول جو ہے وہ بھی مختلف ہو جاتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے فلاں موقع پر نازل ہوئی، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ فلاں پر موقع پر نازل ہوئی. تو اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ شاید آیت ہی دو مرتبہ نازل ہوئی ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ صحابی نے اپنی طرف سے اجتہاد کرتے ہوئے سوچا ہو کہ یہ فلاں سبب کے بارے میں نازل ہوئی ہوگی.
اور چونکہ وہ دونوں کا مفہوم ایک جیسا ہی ہوتا ہے، اس لیے دونوں سبب نزول ہو سکتے ہیں، اس کو اختلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ تنوع تفسیر کی ان دونوں قسموں کو، جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے، سلف امت کی تفسیروں میں اکثر ملتی ہیں۔ اختلاف سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان میں اختلاف نہیں، محض تنوع ہے، جو کبھی اسماء و صفات کے تنوع کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہاں، کبھی اس لیے تنوع پیش ہے، آتا ہے۔ تنوع لفظ ہے، یعنی اس کے مختلف تنوع، پہلو ہیں جی۔ اور کبھی اس لیے پیش آتا ہے کہ مسمہ کی تمام تفسیر نہیں ذکر ہوئی، بعض ہی انواع و اقسام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ تمثیلات کا معاملہ ہے۔ جی اختلاف کی چند اور مثالیں۔ سلف کی تفسیر میں ایک اور بھی ایسا اختلاف ملتا ہے جو خود لفظ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس طرح ہے کہ لفظ کے معنی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے پیچھے تو یہ تھا کہ سبب نزول کے بارے میں مفسرین نے جو بیان کیا، اب یہ ہے کہ بسا اوقات عربی کا ایک لفظ ایسا ہوتا ہے کہ اس لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جب ایک سے زیادہ معنی ہوں تو پھر مفسرین اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر دیتے ہیں۔ ایک مفسر کو ایک معنی جو ہے وہ زیادہ اس کے مطابق نظر آ رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو دوسرا، تو پھر وہ مختلف معنی اس کے بیان کر دیتے ہیں جی۔ ایک صورت یہ ہے کہ لغت میں ایک لفظ ایک سے زیادہ معنی کے لیے مشترک ہے، جیسے لفظ کسورہ کے قصورہ کسوارہ ہاں، کہ اس کے معنی تیر انداز کے بھی ہیں اور شیر کے بھی ہیں، یا لفظ اس اسا آساس اس اس کے رات کی آمد کو بھی کہتے ہیں اور رات کے خاتمے کو بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصل میں تو لفظ کے معنی متعین ہیں، مگر اس سے مراد معنی کی کوئی ایک نوع یا ایک شخص بتایا جائے، جیسے اس آیت میں ضمیروں کا معاملہ ہے۔ ثم دنی فتح، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور جیسے اس آیت کے لفظ والفجر والفجر ولیال وليال عشر والشفع والوتر، وغیرہ، تو اسی صورت میں کبھی اور وہ سب معنی مراد ہو سکتے ہیں جو سلف صالحین نے بیان کیے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ سب معنی کے لیے دوسرے مرتبہ اس مراد کے لیے یا اس کے لیے لفظ مشترک ہے، اس کے سب معنی مراد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اکثر فقہائے مالکیہ اور شافعیہ اور حنبلیہ اور بہت سے علماء کلام نے جائز رکھا ہے۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے معنی مقرر ہوتے ہیں اور وہ عام ہوتا ہے جب تک اس کی تخصیص کا کوئی موجب موجود نہ ہو۔ اس صورت میں اگر سلف کے دونوں قول صحیح روایت سے پہنچیں تو اسے مذکورہ بالا دوسری قسم میں شمار کرنا چاہیے۔ جی ترادف ہاں، تضمن، ترادف و تضمن، ترادف کا معنی ہوتا ہے کہ باہم ایک مترادفات جیسے ہوتا ہے نا، کہ ایک جیسے کئی ایک کلمات یا حروف، یعنی سارے کلمات جو ہیں وہ ایک ہی معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ و تضمن، تضمن کا معنی ہے کہ ایک لفظ آپ نے بولا اور دوسرا جو معنی ہے وہ بھی اسی کے ضمن میں موجود ہو، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تفسیر میں سلف کے ایسے اقوال بھی موجود ہیں کہ انہوں نے اپنا اپنا مطلب قریب المعنی الفاظ میں ادا کیا ہے، نہ کہ مترادف الفاظ میں۔ یاد رہے کہ لغت میں مترادف لفظ بہت ہی کم ہیں، اور قرآن میں تو یا تو معدوم ہیں یا نہایت نادر ہیں، جیسے کہ قرآن میں ایک ہی مطلب کے لیے ایسے دو لفظ مشکل سے ملیں گے جو بالکل ہم معنی ہیں ہوں، البتہ قریب المعنی لفظ ملیں گے جی، اور یہ بھی ایک وجہ اعجاز قرآن کی ہے۔ اعجاز قرآن کی، یعنی قرآن مجید کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے دو الگ الگ لفظ اللہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ قریب المعنی تو اللہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ ساتھ ساتھ استعمال کرے۔ اسے مثال سے ہاں، سمجھو۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان حرکت کریں گے جی۔ اب اگر تفسیر میں کہا جائے کہ مور کے معنی ہے حرکت، تو یہ لفظ کی تقریبی تفسیر ہوگی، کیونکہ مور کے معنی محض حرکت نہیں ہے، بلکہ سب کے تیز حرکت کو مور کہتے ہیں۔ تیز حرکت کو مور کہتے ہیں۔ اس طرح یہ کہنا کہ وہی کے معنی آگاہ کرنا، یا یہ کہنا کہ حینا علیکا کے معنی ہے اوحینا ہم نے الیکا کے معنی ہے کہ ہم نے تجھ پر نازل کیا۔
یا قضینا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے معنی ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو آگاہ کیا، یہ بھی تقریبی تفسیر ہوگی نا بعینہ لفظی، کیونکہ وحی کے محض معنی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ ایک ایسی آگاہی کو وحی کہتے ہیں جو مخفی طور پر بسرعت دی جائے۔ ہاں، بسرعت، جلدی سے، یعنی وحی سے مراد ایسا آگاہ کرنا ہے یا ایسی آگاہی ہے جو ایک تو مخفی ہو اور بہت تیزی سے ہو۔ اسی طرح لفظ قضاء کے معنی بھی محض آگاہ کرنا نہیں بلکہ اس لفظ میں نازل کرنے اور وحی کرنے کے معنی میں داخل ہے۔ عربوں کا دستور ہے کہ فعل میں معنی فعل شامل کر دیتے ہیں اور دونوں سے یکساں برتاؤ کرتے ہیں، یہی دیکھ کر بعضوں نے غلطی سے سمجھ لیا کہ حروف بھی آپس میں ایک دوسرے کے قائم مقام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے ہاں، آیت لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، کہ اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے تیری بکری جو ہے مانگ کر اپنی بکریوں کے ساتھ۔ یہ میں اور آیت من من انصاری الی اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہے اللہ کے معاملے میں؟ میں الہ کو ماں کا قائم مقام سمجھ لیا، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، اور تحقیق وہی ہے جو بصرے کے نحویوں جو نے کہا بصرے ہے کے کہ نحویوں نے کہا ہے۔ اصل میں فعل میں نحویوں کی نا، نحویوں کے دو گروہ ہیں، بعض نحوی جو ہیں وہ کوفی ہیں اور بعض نحوی جو ہیں وہ بصری ہیں۔ تو علم النحو کے اندر اور گرامر کے اندر کئی ایک مسائل میں بصریوں اور کوفیوں ان نحویوں کا اختلاف ہوتا ہے، تو یہاں اس لیے انہوں نے بصریوں کا بیان کیا ہے کہ بصرے کے نحویوں نے کہا کہ فعل میں فعل کے معنی متضمن کر دیے جاتے ہیں۔ بنا بری پہلی آیت میں لفظ سوال کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اس شخص کی بکریوں کو اپنی بکریوں میں ملا لینا۔ اسی طرح آیت وَإِن ہاں، وَإِن كَادُوا كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، میں یہ مفہوم بھی داخل ہے کہ تم گمراہ کر دیتے اور روک دیتے۔ اسی طرح وَنَصَرْنَا مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ہاں مدد کی میں اس نجات قوم سے دینے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ میں نجات دینے اور بچانے کے معنی میں شامل ہیں۔ اسی طرح یشرب بہا یشرب عباد بها عباد اللہ، میں سراب ہونا بھی داخل ہے۔ اس قسم کی مثالیں بکثرت ہیں۔ جی، اسی طرح لا ریب کی تفسیر لا شک سے لا شک کا لا ریب فی، ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ ذالک جی الکتاب لا ریب فی، کہ یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لا ریبہ کی تفسیر لا شک فی سے کرنا بھی تقریبی تفسیر ہے۔ جی کیونکہ ریب اور شک بالکل ہم معنی نہیں ہیں، ہاں، لفظ نہیں ہے۔ ریب کے معنی میں اضطراب و حرکت بھی داخل ہے، چنانچہ حدیث میں آیا ہے دا ما یوریبو کا الا ما لا یوریبو کا، چھوڑ دے اس چیز کو جو تجھے شک میں ڈالے اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ اس طرح لفظ یقین میں سکون و طمانینت کا مفہوم داخل ہے، اسی طرح لفظ ریب میں اضطراب و حرکت کا مفہوم داخل ہے۔ بس یقین کی ضد ریب ہے، رہ گیا لفظ شک، تو کہا گیا ہے کہ اس کے معنی ریب کو بھی مستلزم ہاں، مستلزم ہیں، ہے، مگر یعنی شک کے مگ- اندر ریب کا معنی بھی پایا جاتا ہے، لازم ہے، مستلزم ہے، لازم ہے۔ مگر خود یہ لفظ ریب کے پورے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اسی طرح ذالک الکتاب کی تفسیر میں کہنا کہ یہ قرآن، تو یہ تفسیر بھی تقریبی ہوگی، کیونکہ یہ مشار الیہ کی اگرچہ واحد ہے مگر حاضر کی طرف اشارہ کا معاملہ غائب اور دور کی طرف اشارہ سے مختلف ہوتا ہے۔ پھر کتاب کے معنی ہے جو وہ چیز جو لکھی ہوئی ہو، جمع کی ہوئی ہو، مگر قرآن کے معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے۔ غرض اسی طرح کے فرق قرآن میں موجود ہیں، اور اس بارے میں سلف کی عبارتوں کا جمع کرنا بہت مفید ہے، کیونکہ ان دو عبارتوں کے مقابلے میں ان کا مجموعہ مفہوم کو کہیں زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ ہاں، یعنی اگر ایک دو عبارتیں لے کر آپ کسی چیز کی تفسیر کریں تو اس سے وہ اتنی بات واضح نہیں ہوگی، اگر آپ زیادہ مفسرین کی زیادہ عبارتوں کو لے آئیں تو پھر آپ کے سامنے بات جو ہے وہ کھل کر آ جائے گی، زیادہ واضح ہو جائے گی۔ جی، اب اور کوئی پڑھیں، تھوڑا سا کسی اور کو بھی موقع دینا چاہیے۔ ہاں جی، کون پڑھیں گے آپ؟
سب لوگ پڑھنے سے نا گھبرا رہے ہیں، جیسے اردو نہیں آتی، حالانکہ اردو آسان ہی ہے. جی تانیہ ثابت، چلیں آپ پڑھ. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سیلف میں تفسیری اختلاف ہے لیکن معمولی، یہاں سے پڑھنا ہے نا سر؟ جی سلف میں تفسیری اختلاف ہے لیکن معمولی، یعنی اسلاف کے ہاں تفسیر میں اختلاف تو تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج پایا جاتا ہے، بہت معمولی اختلاف تھا. جی سر. لیکن اس تفصیل کا مطلب یہ نہیں کہ سلف میں سرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. بے شک اس میں خفیف اختلاف پایا جاتا ہے، خفیف جیسا سے کہ مراد ہلکا. ہاں یعنی پیچھے جو مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ سلف اس طرح کر کے مختلف تنوع اور مختلف پہلو بیان کرتے ہیں، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ سلف میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف پایا جاتا ہے لیکن بہت معمولی، ہلکا سا. جی جیسے نماز کی تعداد، رکعات، اوقات، رکوع، خود نمازوں کے اوقات، زکوٰۃ اور نصاب زکوٰۃ کے احکام، رمضان کے روزے، حج میں طواف، وقوف، رمی الجمع وغیرہ، جمار وغیرہ. اور صحابہ میں جو اختلافات نانا دادا بھائیوں اور مشترکہ وغیرہ کے بارے میں ہوا ہے، تو اس سے فرائض میراث کے اکثر و بیشتر مسائل میں کوئی شک و اضطراب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر جن مسائل کی زیادہ ضرورت رہتی ہے جیسے والدین، اولاد، بھائی بہن، بیوی، تو ان کے حصول کی نسبت خدا کی طرف سے 3 مفصل آیتیں اتری ہوئی موجود ہیں. پہلی آیت میں اصول اور فرعی رشتوں کا ذکر ہے. دوسری آیت میں شوہر، بیوی اور ماں کے بیٹے وغیرہ کا ذکر ہے. ہاں یہ اور جو تیسری قرآن مجید میں آیت وراثت موجود ہے نا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اصول کا تذکرہ ہے. اصول سے مراد والدین، دادا، نانا، اوپر والے جو ہیں، اور فروع سے مراد نیچے والے جو رشتے ہوتے ہیں، جیسے اولاد ہے یا اولاد کی آگے اولاد ہے، پوتا ہے، پڑپوتا ہے. اور پھر دوسری آیت جو ہے اس کے اندر میاں بیوی کے رشتے کا تذکرہ ہے، اور میاں بیوی کے جو وراثت کے مسائل ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ اگر خامد جو ہے وہ فوت ہو جائے تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، اگر اس کی اولاد ہو تو کتنا حصہ ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر کتنا حصہ ہے. اسی طرح بیوی فوت ہو جائے تو خامد کا کتنا حصہ ہے. تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر 3 آیتوں کے اندر بیان کر دی گئی ہیں. جی اور تیسری میں حاشیے والے رشتے مذکور ہوئے ہیں، جیسے چچا اور ماموں، دادا اور میت کے بھائیوں کا اجتماع شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ہی ایسا واقعہ پیش آیا تھا. جی اور اختلاف کبھی اس وجہ سے بھی پیش آ جاتا ہے کہ دلیل ظاہر نہیں پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہو پاتا، یا اس کا سبب عدم سماع ہوتا ہے، یعنی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا نہیں ہوتا، اور کبھی خود نص کے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ صحابی کے خیال میں کوئی رائج معارض موجود ہوتا ہے لیکن یہاں تفصیلات میں نہیں جانا ہے، چند اصولی امور کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. جی تو یہاں ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن میں اسلاف اور صحابہ سے بہت معمولی سا اختلاف موجود ہے، لیکن وہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ضد ہو، ایک معاملے میں کسی چیز کو حلال کیا گیا ہو، دوسرے میں حرام کر دیا گیا ہو. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اسلاف کے اختلاف کے اندر ہمیں ملتی ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، اب یہاں سے آگے پڑھیں. اب تیسری فصل میں متأخر مفسرین کے اختلاف کی نوعیت. دوسری فصل میں انہوں نے جو متقدمین مفسرین تھے جس میں صحابہ کرام کی تفسیریں تھیں یا تابعین کی آپ کہہ لیں، جو متقدمین تھے، پہلے لوگ تھے، ان کی تفسیروں کا انہوں نے بیان کیا. اب متاخرین کے بارے میں، یعنی اب عصر حاضر کے لوگ، یا اب چونکہ یہ رسالہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے تو عصر حاضر سے مراد ان کے دور کے لوگ ہوں گے. آج سے بھی آپ کہہ لیں کہ 300-400-500 سال پہلے کے لوگ ہوں گے. تو اب وہ ان لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. جی متأخر مفسرین کے اختلاف کی نوعیت کے بعد والے جو مفسرین ہیں ان کا تفسیر کے اندر اختلاف جو ہے اس کی کیا نوعیت ہے. جی پھر تفسیر میں اختلاف 2 قسم کا ہے، نقل پر مبنی ہے یا نقل کے بغیر اس کا علم حاصل ہو سکتا ہے. یہ اس لیے کہ علم کے 2 ہی سرچشمے ہیں، صحیح روایت یا یقینی استدلال. اس روایت و نقل معصوم پیغمبر سے ہوگی یا غیر معصوم شخص سے جس سے بھی وہ
جس سے بھی وہ ہو، وہ روایت یا تو ایسی ہوگی کہ اس کی صحت اور ضعف معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ موجود ہوگا یا موجود نہ ہوگا۔ آخری قسم کی روایت کے جس کی صحت اور ضعف کچھ نہ معلوم ہو سکے بے فائدہ ہے اور اس پر گفتگو کرنا فعل عبث ہے، لیکن جس علم کی مسلمانوں کو ضرورت ہے وہ اس قسم کا نہیں ہے، بلکہ خدا کی طرف سے حق پر دلیل قائم ہو چکی ہے اور اس کی معرفت انسانی امکان میں آ چکی ہے۔ بے نتیجہ تفصیلات، بے فائدہ اور بے دلیل علم کی مثال اصحاب کہف کے حالات میں اختلاف ہے، یا اس بارے میں اختلاف کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارنے کے لیے گائے کے کسی عضو کا استعمال کیا تھا، کس یا عضو کا استعمال کیا تھا؟ عضو کا استعمال کیا تھا، یا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی کس درخت کی تھی، یا اس لڑکے کا کیا نام تھا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر ڈالا تھا۔ ظاہر ہے اس قسم کے معاملات کا علم نقل ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، عقل کے ذریعے نہیں ہو سکتا۔ اب جس معاملے میں ہمارے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل صحیح موجود ہے تو وہ معلوم ہے، جیسے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق سفر کا نام خضر علیہ السلام تھا۔ اصل میں متاخرین کی تفسیروں کے اندر بے نتیجہ اور بے فائدہ بہت ساری تفصیلات ایسی موجود ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مثلا صحابہ کہف جو ہیں ان کے بارے میں بہت ساری لمبی چوڑی تفصیلات یا قصے، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کا کون سا حصہ جو ہے وہ مقتول کو مارا تھا، یا نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ کتنی لمبی چوڑی تھی، اس کی لکڑی جو ہے وہ کس درخت کی تھی۔ تو یہ ساری تفصیلات ایسی ہیں کہ جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ اسرائیلیات اور جو تاریخی واقعات اور قصے کہانیاں ہیں ان کو تفسیروں کے اندر، بہت ساری تفسیروں کے اندر شامل کر لیا گیا ہے۔ اب آگے اسرائیلیات کے بارے میں ایک بنیادی جو ہے حکم جو ہے وہ یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیلیات کے بارے میں اگر تمہیں بنی اسرائیل سے کوئی چیز ملے تو نہ تم اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اسرائیلی روایات ہمیں ملتی ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں جن کی قرآن تصدیق کرتا ہے۔ اب قرآن کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ تفصیلاً موجود ہے، تو اگر اس اسرائیلی روایت کی قرآن تصدیق کر رہا ہو تو وہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، کیونکہ قرآن کی تصدیق کی بنیاد پر ہم تصدیق کریں گے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی قرآن تکذیب کرتا ہے، یعنی بہت سارے ایسے احکام ہیں جو بنی اسرائیل کے اندر موجود ہیں لیکن قرآن ان کو غلط قرار دیتا ہے۔ جیسے رہبانیت جو ہے، اس کو قرآن جو ہے کہتا ہے کہ رہبانیت اللہ نے ان کے اوپر فرض نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی رہبانیت کو گھڑ لیا تھا، تو ان کی ہم تکذیب کریں گے۔ لیکن جو روایات ایسی ہمیں ملے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نہ تصدیق کر رہا ہو نہ اس کی تکذیب کر رہا ہو، قرآن مجید کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہی موجود نہ ہو، تو ان کے بارے میں یہ رہنمائی ہے کہ فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ وَلَا تُكَذِّبُوهُمْ، کہ آپ بھی نہ اس کی تصدیق کریں نہ اس کی تکذیب کریں، اس کے بارے میں آپ خاموشی اختیار کریں۔ جی، اسرائیلیات۔ جی سر، اسرائیلیات، لیکن جس بارے میں کوئی صحیح نقل موجود نہیں بلکہ اس کے ان کا ذریعہ اہل کتاب ہیں، جیسے کعب احبار، وہب اور محمد بن اسحاق وغیرہ کی منقولات۔ صحیح کیا مطلب؟ منقولات منقولات جو اہل نقل کتاب، کردہ چیزیں، ان کی نقل کردہ چیزیں۔ اصل میں کعب احبار جو ہیں یہ پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس طرح وہب اور محمد بن اسحاق جو ہیں انہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی ہیں اور اس میں بنی اسرائیل کی بہت ساری روایات انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں، تو ان کی منقولات سے مراد نقل کردہ چیزیں۔ جی سر، جو اہل کتاب سے روایت کرتے ہیں تو جب تک صحت یا قطعی دلیل موجود نہ ہو اس منقولات کی نہ تصدیق جائز ہے نہ تکذیب، نہ کیونکہ تکذیب، نہ اس کو ہم سچا کہیں گے نہ اس کو جھوٹا کہیں گے۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل کتاب تم سے کچھ بیان کریں تو ان کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب، ہو سکتا ہے کہ وہ حق بیان کریں اور تم نہ دانستہ تکذیب کر جاؤ، یا باطل بیان کریں اور تم بے جانے تصدیق کر بیٹھو۔ یہی حال اس قسم کی
منقولات کا ہے جو بعض تابعین سے مروی ہے، اگرچہ تابعی یہ تصریح بھی نہ کریں کہ اس کا ذریعہ معلومات اہل کتاب ہیں، اور جب تابعین ایسے امور میں باہم اختلاف کریں تو ایک تابعی کا قول دوسرے تابعی پر حجت تابعین کے مقابلے میں اس پر حجت بالکل نہیں زیادہ ہوتا، اطمینان ہوگا۔ دوسرے تابعی پر حجت نہیں ہوتا۔ جی سر، حجت نہیں ہوتا، لیکن اس بارے میں اگر کوئی بات صحیح روایت کے ساتھ کسی صحابی سے منقول ہو تو تابعین کے مقابلے میں اس پر دل کو زیادہ اطمینان ہوگا، کیونکہ ممکن ہے صحابی نے وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو، اور کیونکہ تابعی کا نقل کرنا صحابی کے جرم اور یقین کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور ہاں، یہ یہ معلوم ہے جرم کہ نہیں ہے، جزم و یقین، پختگی۔ اچھا سر، جزم و یقین کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور یہ معلوم ہے کہ صحابی کی نسبت یہ نہیں کہا جائے گا کہ اہل کتاب سے نقل کر رہا ہے، جبکہ اسے اہل کتاب کی تصدیق کرنے کی ممانعت ہو چکی ہے۔ غرض اس اختلاف کی حالت یہ ہو کہ اس میں قول کی صحت معلوم نہ ہو سکے اور اس کی تفصیل بھی غیر مفید ہو، تو اس کا اہتمام کرنا ویسا ہے جیسا ایسی حدیث کے پیچھے پڑنا جس کی صحت پر کوئی دلیل نہ ہو۔ نہیں پہلی قسم کی وہ منقولات جن کی صحت معلوم کی جا سکتی ہے تو الحمدللہ ان کی کمی نہیں۔ یہاں یہ یاد رہے کہ تفسیر حدیث اور مغازی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اگرچہ بہت کچھ منسوب ہے، مگر نقل صحیح ہی اس رد بھی کر رہی ہے۔ چلیں جی، میرا آج اتنا ہی کافی ہے، تو جی باقی سر، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔